अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हालिया दिनों के अंदर तहरीक अदम एतमाद की बहुत सारी बातें हो रही थीं। ये मामला कहीं ना कहीं अवाम का भी शिकार रहा है। हुकूमत बार बार अपोजिशन से यही बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूछती हुई आ रही थी कि आप तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, उसके लिए काविशें भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो आप कब लेकर आएंगे? कल की आप बात करते हैं, आज ही लेकर आएँ, यानी इतने कॉन्फिडेंस में थी हुकूमत। अब जबकि मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये बयान दे दिया गया है कि 48 घंटे बड़े अहम हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और तमाम मुल्की सियासी मंजरनामे को तब्दील कर देंगे ये 48 घंटे। क्या हो जाएगा इन 48 घंटों में? तहरीक अदम एतमाद आएगी। मौलाना फजल रहमान ने PTM के प्लेटफॉर्म से, जिसके वो सदर भी हैं, क्या तमाम जो दीगर अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको एतमाद में लिया है तभी ये स्टेटमेंट दी है? दीगर सियासी जो जमातें हैं वो कहाँ स्टैंड करती हैं? बिलखसूस इत्तेहादियों का किरदार क्या रहेगा अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, और तहरीक अदम एतमाद के बाद क्या होगा? ये अहम एक नुक्ता है। मगर इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ख़ुद हुकूमत भी बड़ी मुतहरिक है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी। चूँकि वफाकी वज़रा की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं कि कोई मसला है नहीं है, अपोजिशन फ़कत बयानात की हद तक ये मामले को रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया हुआ है, PDM ने एक अलग से तारीख दी हुई है, तो ये आइंदा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, अपने वोटर्स को मुतहरिक करने के लिए कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद ये लेकर नहीं आएंगे। वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद इतना कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं अगर ये ऐसी कोई सूरत हाल हो जाती है। इन तमाम नुकात के ऊपर ही बात करेंगे, मुल्क के सियासी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे, और फिर बिलखसूस हम बात करेंगे इस नुक्ते के ऊपर कि अपोजिशन जब ये बात करती है या तहरीकें चलाती है, हुकूमत के मुखालिफ हुकूमत को गिराने की बातें करती है, तो इसके नतीजे में मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर और माशी सूरत हाल के ऊपर किस तरह से एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, और उससे जो पैदा होने वाले जो असरात हैं, मनफी असरात जो होते हैं, जो हमारी मईशत के ऊपर पड़ते हैं, उस नुक्ते के ऊपर बात करेंगे। क्यों हुकूमतें जो है इलेक्शन मोड में जाने के लिए कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं और ऐसे फ़ैसले कर लेती हैं कि जिनसे जो फ़िलहाल जो फ़ायदा जो होता है वो उनकी जमात को होता है, ताकि उनके वोटर्स जो हैं वो मुतहरिक हो जाएं, या अपने वोटर्स उनके साथ अटैच करने के लिए कि देखिए हमने बड़ा आपको रिलीफ दिया है। जो आइंदा जो इलेक्शन आने वाली होती है या आइंदा की जो हुकूमत होती है उसको फिर उन नताइज को भुगतना पड़ता है। इन तमाम नुकात के ऊपर बात करेंगे, और इन तमाम नुकात के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं मियाँ मुनीर अहमद साहब। मियाँ साहब, सबसे पहले आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। तहरीक अदम एतमाद की बातें बहुत दिनों से हो रही थी, काविशें भी अपोजिशन कर रही थी, हुकूमत के इत्तेहादियों से भी मुलाकातें कर रही थी, ख़ुद भी आपस में मुलाकातें कर रही थी। 48 घंटे अहम करार दिए हैं मौलाना ने। आपको लगता है कि अपोजिशन के नुक्ते नज़र से वो वक्त आ गया है कि अब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो अदम एतमाद की तहरीक की बात हो रही है, अभी मौलाना ने कहा कि 48 घंटे बहुत अहम है जी। इससे पहले शेख रशीद है हमारे पास, वफाकी वज़ीर, वो भी 3 दिन 7 दिन 48 घंटे 72 घंटे इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन मौलाना की एक पॉलिसी रही है, वो कहा करते थे, और बल्कि उनकी ये हिकमत अमली हुआ करती थी, माजी की बात कर रहा हूँ, कि वो कहते थे घंटे, दिनों की, हफ्तों की मियाद देना किसी सियासतदान के लिए मुनासिब नहीं होता। अच्छा, ये उनकी हिस्सा था उनकी सियासत का। लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि 48 घंटे बहुत अहम है, तो देखते हैं क्या होता है 48 घंटे के बाद। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो 3 शख्सियात हैं जिनके गिर्द घूमेगी या घूम रही है। उसमें एक चेयरमैन सेनेट है, उनकी अपनी राब्ते हैं, उनकी अपनी मुलाकातें हैं, उनके अपने सियासी तल्लुकात हैं जिसको वो बरूए कार ला रहे हैं। दूसरे असफ अली जरदारी हैं, जिन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों को एक ख़ास फार्मूला दिया हुआ है कि जी ये फार्मूला अपनाकर हम चीज़ों को अपने हक में ला सकते हैं। इसके बाद जो हतमी मंजूरी है, जो भी फार्मूला आएगा, जो भी फ़ैसला होगा या जो भी हिकमत अमली बनेगी, इसकी हतमी मंजूरी जो मेरे नुक्ता नज़र से है, वो मुस्लिम लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ, अगर वो उनको इग्नोर करते हैं PDM वाले, तो वो आगे नहीं चलेगी। अगर उनकी बात मानते हैं तो बाकी लोग उनकी बात किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, फिर जाके आगे बात बढ़नी है। ये 48 घंटे मेरा ख्याल है कि मुमकिन है कोई चीज़ शक्ल सामने आ जाए, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है
کہ جو فارمولہ آئے گا کیا آصف علی زرداری صاحب کو یا نواز شریف کو وہ قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات ہم دیکھ لیتے ہیں جو صادق سنجرانی ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کی ملاقاتوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کے اپنے روابط ہیں، ان کی اپنی پوزیشن ہے، اور اتحادیوں سے ملاقاتیں ہیں۔ مسلم لیگ کاف کی لیڈرشپ سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور وہ جو ملاقات تھی وہ کوئی ان شیڈول ہوئی ہے۔ اچھا، ہاں، اور اس میں بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈنگ ان کی آپس میں آئی ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کے مسلم لیگ کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی واضح بات نہیں ہو رہی مسلم لیگ کاف کی طرف سے، کوئی واضح بات نہیں ہو رہی۔ واضح پوزیشن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم وزادار لوگ ہیں، ہم مہماندار ہیں، اور ہمارے گھر میں جو آتے ہیں ہم ان کو عزت دیتے ہیں، اور یہ واقعی ان کی خاندان کی ایک پہچان بھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی پہلی شکل کیا ہوگی؟ اسپیکر کے خلاف آ جائے گی، یا کسی اور صورت میں آ جائے گی، یا پھر وفاقی سطح کے اوپر، یا پھر صوبائی حکومت ٹارگٹ ہوں گے؟ ابھی جو فضا ہے وہ ابھی کسی جو اسپیکر یا پنجاب اسمبلی یا مرکز، ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اسپیکر کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ایک فیس سیونگ ہے خود اپوزیشن کے لیے، کہ جی ہم نے جو کہا تھا وہ کر دیا، عدم اعتماد ہم لے آئے ہیں، اور وہ ناکام ہوتی ہے کامیاب ہوتی ہے وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن ایک فیس سیونگ ہوگی۔ اسپیکر تو ہدف ہی نہیں ہے، ہدف تو ان کا ہے پرائم منسٹر۔ اگر وہ پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے جو کہا تھا وہ اپنا سچ کر دکھایا۔ لیکن اپوزیشن یہ تحفظات تو رکھتی ہے کہ اگر ہم لے بھی آئیں گے، لیکن اسپیکر چونکہ حکومت کا ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں مینیپولیٹ کر سکتا ہے بہت ساری چیزوں کو، یا اس طرح سے نتائج جو ہیں پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن ہی کہتی ہوئی نظر آتی ہے حکومت کے اراکین ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو ہو سکتا ہے پارٹی کا عہدہ ہونے کے ساتھ ساتھ یا رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے ووٹرز کو کنسیڈر نہ کریں۔ اپوزیشن کو یہ تحفظات بھی تو ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ پہلے ٹارگٹ کیا جا سکے، کیونکہ کل ایسے ہی تحفظات مسلم نون کے رہنما نے کہے ہیں پروگرام میں۔ رضا بھائی تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو اور طرح دیکھنا چاہیے۔ چلے میں تھوڑا سا اس طرح بات کر لیتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے، آج 3 مارچ ہے، آج سماعت کا عالمی دن بھی ہے، لہٰذا ہمیں وہ بات لوگوں کے کانوں میں ڈالنی چاہیے جو بہت سچ کے قریب ہو۔ اچھا، ایک بات، اگر ہم بالکل 1 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو آج ہی کے دن حکومت جو تھی وہ سینٹ کا الیکشن ہاری تھی، یوسف گیلانی جیتے تھے اور حفیظ شیخ ہارے تھے۔ صحیح۔ یہ 1 سال کے عرصے میں حکومت جو ہے وہ پرابلم میں چلی آ رہی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ 1 سال ہو گیا، حکومت کبھی ایک کرائسس میں آتی ہے، پھر دوسرے کرائسس میں آتی ہے، پھر تیسرے کرائسس میں آتی ہے، تو 1 سال میں وہ چین سے نہیں بیٹھی۔ یہ آپ تھوڑا سا اندازہ رکھیں، جب حکومت کے نصف سے پوری ہو جاتی مدت پارلیمنٹ کی، تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں اس کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اور اس کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ اس نے عام آدمی کو ڈیلیور کرنا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کا تسلسل ہے؟ اسی کا تسلسل ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے دیگر سوالات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں مکمل سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، جس طرح سے اپوزیشن اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، تبدیل ہو سکتا ہے منظرنامہ سیاست کا، ایسا کیا کچھ ہو جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو وہاں پر یہ بھی جو سوال ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ ایک طرف اپوزیشن یہ بیانیہ اپناتی ہے کہ بڑے ملکی جو وسائل ہیں وہ بڑے محدود ہو چکے ہیں، معاشی صورتحال بڑی معدومیت کا شکار بالکل جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، بہتر نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں اپوزیشن کے پاس ایسا کون سا فارمولہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد عوام کو وہ ڈیلیور کر سکیں گے یا معاشی طور پر پوزیشن کو مضبوط کر سکیں گے ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی؟ میاں صاحب سوال یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب بھی ہو جاتی ہے، اپوزیشن یہ بیانیہ بناتی رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے معاشی صورتحال بڑی بگاڑ دی ہے، اس کو نہیں اون کیا جا سکتا، پھر بھی تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں کر رہے ہیں، پھر معاشی صورتحال کے اوپر کیا فارمولہ ہوگا اپوزیشن کا؟ یہ جو تمام تر جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں بہتر ہو جائیں گے؟ اپوزیشن کے پاس واقعی کوئی فارمولہ موجود ہے؟ پہلے دیکھنا چاہیے کہ اپوزیشن کے پاس جو ان کی معاشی ٹیم ہے وہ کس جماعت کے پاس ہے۔ جے یو آئی کے پاس تو ٹیم نہیں ہے، پی ڈی ایم کی اہم یہی جماعت ہے، جی،
اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کو لوگوں نے دیکھ لیا ہے, اس کا ڈیلیور جو صبح سندھ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی نظر آ جاتی ہے بالکل کہ پیپلز پارٹی وہاں کیا ڈیلیور کیا ہے اور مرکز میں کیا ڈیلیور کرے گی. اس کے بعد مسلم لیگ این رہ جاتی ہے. اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیں گے کسی حد تک معاشی ٹیم ہے بالکل اور وہ انہوں نے کچھ کر کے دکھایا. دیگر جماعتوں سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں, وہ کچھ کر کے دکھانا بھی چاہتے ہیں یا دکھا بھی سکتے ہیں, یوں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ جیب میں ہے کیا جو لوگوں کو دینا ہے. دینا تو وہی ہے جیب میں ہے. بالکل جیب میں کچھ نہیں ہوگا تو لوگوں کو کوئی بھی آپ لے آئیں, چاہے جادوگر لے آئیں, وہ کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے سکے گا. اور پھر آپ کے پاس مدت کتنی ہے؟ 1 سال. بالکل 3 مہینے تو آپ کو فرض کریں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ نے حکومت چینج کر دی, آپ خود حکومت میں آ گئے. 3 مہینے بعد تو آپ کا بجٹ ہے. ابھی اگلا جون آپ کو بجٹ دینا ہے. جو بجٹ اس وقت جون میں آنا ہے نا, حکومت اس پہ کام کر چکی ہے. کئی چیزیں آ رہی ہوں گی آہستہ آہستہ چیزیں ان کی طرف, فائنلز ٹچ ان کو تو دیے. لیکن جب وہ نئی گورنمنٹ آئے گی عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں, تو اس کو بالکل نئے سرے سے کتاب لکھنا ہوگی بجٹ کی. وہ کیا ترجیح لے کے آتی ہے, کیا اس کی ترجیحات ہوتی ہیں, کیا اس کی ہوتی, وہ بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جیب میں کیا ہے جو آپ نے لوگوں کو دینا ہے. ایک بات. دوسری بات بالکل سمجھنے والی ہے, وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ حکومت کبھی خسارے میں نہیں چلتی. صحیح. ہاں, حکومت نے اگر ایک سائڈ پہ لوگوں کو ریلیف دیا ہے تو دوسری سائڈ سے وہ ریلیف واپس بھی لیا ہوگا تاکہ اس کی جو آمدن ہے وہ بیلنس رہے. حکومت کبھی نہیں, کوئی حکومت کا کام کیا, ایک عام آدمی بجٹ بناتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اچھا پہلے میری آمدنی کتنی ہے, اس کے مطابق اپنا خرچ دیکھے. کوئی بھی بزنس مین ہے, چھوٹی دکان والا بھی اپنا خسارہ برداشت نہیں کرے گا. حکومت سمجھتی ہے کہ میں نے کتنے خرچ کرنا ہے پورے سال میں. وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے 10 روپے خرچ کرنے ہیں, اگر اس کے پاس 8 روپے ہیں تو وہ 2 روپے کا ٹیکس لے لے گی. وہ اپنا ٹیکس لگا کر اپنی آمدن کا جو ہے ٹارگیٹ پورا کرے گی. لہٰذا کوئی گورنمنٹ خسارے میں نہیں چلتی. اس لیے کوئی حکومت یہ کہے جی میں معیشت میری خسارے میں, اس طرح نہیں ہوتا. ہاں, اگر بجلی کی قیمت کم کی ہے, پیٹرول کی قیمت کم کی ہے, تو اس کے اب عوض دیکھیں بجلی نرخ بڑھ بھی گئے ہیں اور LPG بھی 16% بڑھی ہے. جو چیز یہاں ریلیف دی گئی ہے وہ وہاں سے پوری ہو گئی. یہ میں حکومت کو دوش نہیں دے رہا یا کوئی الزام نہیں دے رہا, مطلب یہ بات سمجھانے والی ہے, لوگوں کو بھی سمجھنے والی ہے کہ حکومت خسارے میں کس طرح جا سکتی ہے. اگر عام آدمی کو ریلیف دے اور جیب میں کچھ بھی نہیں ہو تو اس کا کیا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو لوگوں سے, دوسرے ملکوں سے یا دوسرے اداروں سے آپ کو بار بار لون لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب لون لیں گے تو ظاہر آپ ان کی شرائط پوری بھی کریں گے. وہ زیادہ سود ہو سکتا ہے, کم ہو سکتا ہے, کڑی شرائط ہو سکتی ہے, نرم شرائط ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے کہ آپ ریلیف دے رہے ہیں لوگوں کو, جیسا ابھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیسے آئے ہیں لہٰذا ہم نے کچھ ریلیف دے دیا. یہ بات ایک جچتی بھی ہے بات کرتے ہوئے. کچھ چیز ان کے پاس ایک پورے, ابھی فروری میں 441 بلین انہوں نے اکٹھا کیا FBR نے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 30% زیادہ ہوا ہے. جو ان کا ٹارگٹ تھا اس سے 30% زیادہ ہوا ان کو ریونیو ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریونیو کہاں سے زیادہ ہوا؟ اب اس میں بے شمار چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے جس طرح اعلانات بھی کیا گیا, پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی کا اعلان کیا گیا, بجلی کی قیمت بھی کم کی گئی, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے جو فیصلے ہیں وہ اپوزیشن کی تحریکوں کے ہی پس منظر میں کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ بیانیہ اپوزیشن کے پاس تو مہنگائی ہی تھا جس کو لے کر اسلام آباد یا پنجاب میں آنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن کوئی بھی حکومت اگر یہ ایسا فیصلہ کر لیتی ہے کہ عالمی سطح کے اوپر تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہوں اور آپ نے 10 روپے کم کر دی ہوں, اور ایسے میں کہ IMF کے پروگرام میں بھی آپ ہوں, ان کی بھی سخت شرائط ہوں, ان کی شرائط یہ ہیں کہ آپ نے کمی نہیں کرنے بلکہ جو سبسڈی آلریڈی موجود ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. ایسی صورتحال میں آپ سیاسی طور پر تو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, ملک کی جو معیشت ہے اس کو آپ کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے 2008-9 میں مشرف صاحب کا ایک پروگرام تھا جس کا پیپلز پارٹی نے بھی کنٹینیو کیا. PSO کو کتنا نقصان ہوا اس کی مد میں, وہ بھی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسی چاہیے معیشت کے اوپر, تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ لائن ہے اس کو ہم نے پار نہیں کرنا یا اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی؟ اس پر بہت بات ہوئی ہے, اس پر اسحاق ڈار نے بھی بات کی تھی ماضی میں, ابھی بھی بات ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح میثاق جمہوریت ہوا
دو جماعتوں کے درمیان. اور اسی طرح بات کر کے مساق معیشت بھی ہونا چاہیے. کئی بار یہ بات ہو چکی ہے. جو لائن ہے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کی, جو اس کی بنیادی ضرورت ہے, مثلا ہماری بنیادی ضرورت ہے کیا, ہمیں دیکھنا یہ چاہیے. دیکھیں, ہم نے غیر ملکی قرضے لیے ہیں, ان کو واپس کرنا ہے اور بمحض سود واپس کرنا ہے. یہ ایک بوجھ ہے. دوسرا ہماری ضرورت ہے, یہ بوجھ نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے, اس کی اخراجات, یہ ضرورت ہے ہماری جو ریجن کی سچویشن. ٹھیک ہے, آپ اسی نقطے سے دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے اس کو کیجیے گا. مگر ناظرین, یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ہم بات کر رہے تھے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے جو اعلانات کیے ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے, بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے, تو یہ موجودہ یا وقتی طور پر تو فائدہ دے سکتے ہیں, عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں, مگر اس کے جو اثرات ہیں ملک کی جو معیشی صورتحال ہے اس کے اوپر جو پڑتے ہیں وہ بڑے خطرناک حد تک ہوتے ہیں. اور اس ہم نے پہلے دیکھا 2008-9 میں پیپلز پارٹی نے بھی پروگرام ریوائز کیا تھا, سابق صدر پرویز مشرف نے اس چیز کو لانچ کیا تھا. تو اس حوالے سے ہم بات کریں. میاں صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, اب بیٹھ جانا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو, طے کر لیں کہ ہم اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے. اور ایسی ایگزامپل اگر میں غلط نہیں تو بنگلہ دیش میں موجود ہے کہ جہاں پر جو اکنامک جو پالیسی ہے اس کو نہیں چھیڑا جاتا, آپ دیگر معاملات کے اوپر آپ سیاست ضرور کر سکتے ہیں. یہ بالکل ہونا چاہیے, اور اس پہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ملک کو نقصان ہے نا. سیاست ہماری چلتی رہے گی, بالکل, پارلیمنٹ بھی آتی جاتی رہے گی ہر 5 سال بعد, لیکن ہمیں چاہیے کہ جو ملک کی معیشت ہے اسے بہتر ہونا چاہیے. کیونکہ ہم اس خطے میں رہتے ہیں, دنیا میں ہمارا ایک مقام ہے, دنیا میں ہمارا ایک نام ہے, دنیا ہمارا ایک کردار ہے. پھر یہ ہم نے 22 کروڑ 20 کروڑ کی جو آبادی ہے, اس کو یار ہم نے پالنا ہے. اس کو پالنا نہیں ہے, اس کو ہم نے دنیا کے لیے مفید بنانا ہے, اپنے ملک کے لیے مفید بنانا ہے. اگر ہم اپنی معیشت کو ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ اور جو باقی سوشل سروسز ہیں اس پر خرچ نہیں کرتے, یا خرچ کرنے کی ہمارے ہمت نہیں ہے, یا بساط نہیں ہے, یا موقع ہی نہیں ملتا, بعض کا ایشوز اتنے دوسرے آ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں دب جاتی ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنا عرصہ اور سروائیو کر سکتے ہیں ایز اے نیشن. نہیں کر سکتے. صحیح. جن لوگوں نے بھی, جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے, آپ اس کو ذرا دیکھیے گا کہ ایجوکیشن کی بہتر ہوئی ہے, ان کی ہیلتھ بہتر ہوئی ہے, ان کی سوشل سروسز بہتر ہوئی ہیں, یعنی انہوں نے ڈیلیور کی ہے. دنیا کے جتنے ممالک بڑے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو دیکھیں مثال کیا دی جاتی ہے اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ کسی فرد کو یہ کہ پریشانی نہیں ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہا. کسی شخص کو پریشانی نہیں ہے کہ اس کا اگر بیمار ہے تو اس کو ہیلتھ جو ہے, اس کی کیئر جو ہے وہ اس کی پریشانی ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. مطلب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, میں جیسے بھی مرضی آدمی ہوں, اس کا سرکاری ملازم ہوں, پرائیویٹ آدمی ہوں, اگر میں بیمار ہوں گا تو مجھے جو میرا ملک ہے, جو میرا اسٹیٹ ہے, جو نظام ہے, وہ مجھے علاج فراہم کرے گا. تحریک عدم اعتماد کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی پلان ہے کہ ہم اگر کامیاب ہو جاتی ہے, میکنزم ہم کیسا بنائیں گے, کون وزیر اعظم بنے گا, کون وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گا, یا صوبوں کے حد تک معاملہ نہیں رہے گا, وفاق میں ہو سکتا ہے تبدیلی آ جائے, صوبوں کو ہو سکتا ہے وہ اسی طرح چلنے دیں, جیسا کہ خاقان عباسی صاحب نے کہا بھی ہے کہ صوبے ٹھیک ہے چلتے ہیں تو چلتے رہیں, تو کیا صوبوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزار ہی رہیں گے پھر, جس کے اوپر سب سے زیادہ تحفظات ہیں اپوزیشن کو؟ یہ آپ کی بڑی دلچسپ آپ نے ایک نقطہ لیا ہے. دیکھیں پی ڈی ایم میں یہ طے کیا ہوا ہے, پی ڈی ایم سے جو باہر جماعت پیپلز پارٹی ہے اس نے پہلے پی ڈی ایم سے رابطہ کیا, پی ڈی ایم نے ان کی بات سنی اور آپس میں ڈسکس کیا. اتفاق جو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں, اتفاق یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب جو فارمولہ لے کے آئیں گے اس پر لوگوں کو تحفظات نہیں ہونے چاہیے, اس کو قبول ہونا چاہیے. لیکن وہ فارمولہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. کچھ چیزیں ایسے ہی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جی پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہو جائے گا, اور کے پی میں مولانا فضل الرحمان کو پوزیشن مل جائے گی, مرکز میں مسلم لیگ این کو پوزیشن مل جائے گی. اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, لیکن یہ رف ہیں ابھی, مطلب کوئی حتمی بات اس پہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن جو چیز سامنے آئی ہے اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں, میرا اپنا اندازہ یہ ہے
کہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ جو پی ڈی ایم سے باہر جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس کو ابھی ایک مرتبہ پھر بیٹھنا پڑے گا اچھا، اپنی چیزوں کو طے کرنے کے لیے. اس لیے بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں مسلم لیگ کاف، اس کا ابھی کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا، جو بہت ایک اہم جماعت ہے جس سے ووٹ چاہیے. وہ بہتر آفر کی تلاش میں ابھی تک نہیں، آفر کی بات نہیں کر رہا ہوں. آفر وہ دیکھیں نا، ہر سیاسی جماعت اپنا ایک سیاسی مفاد دیکھ رہی ہے کہ جی اگر میں بیٹھ جاتی ہوں تو مجھے کیا مفاد ہوگا، اگر میں کسی کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہوں تو پھر مجھے کیا ملے گا. اس طرح ایم کے ایم کے پاس ووٹ ہیں، نمبرز ہیں، برے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ جی جو پاکستان کے ساتھ ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. مطلب یہ ایک ایسا سوال جو جیسے ایم کیو ایم کہتی ہے جہاں ریاست ہوگی وہاں ہم ہوں گے، ایک ایسا سوال چھوڑا ہے کہ جس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں کہ جی کون پاکستان کے ساتھ ہے، کون پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. اس طرح بلوچستان کی لیڈرشپ ہے، اختر مینگل صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی لوگ بھی ہیں. جب تک یہ سب ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے اپوزیشن کے ساتھ تو یہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد میں اپنا ووٹ نہیں دے پائے. لیکن اس میں آپ نے سمجھتے کہ اپوزیشن ہی ہے جب تک ایک مکمل میکینزم نہیں دے سکی ہے. اتحادیوں سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس کوئی واضح پلان نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ کیا کریں گے؟ سر دیکھیں نا، یہ تو بڑی عام سی بات ہے. اگر فرض کریں آج عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، کل وہ ناکام ہو جاتی ہے، تو جن لوگ جو چھوٹی پارٹی ہیں پارلیمنٹ کی، جس کے 1 ممبرز ہیں، جس کے 2 ممبرز ہیں، جس کے 3 ہیں، حتیٰ کہ جس کے 4 ممبر 5 ہیں، تو حکومت کا رویہ ان کے ساتھ کل کو کیا ہوتا ہے ان کو پتہ ہے، خود پتہ، اچھی طرح پتہ ہے کہ حکومت کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور حکومت کا رویہ تھوڑا سا اگر مجھے آپ الاؤ کریں تو میں بات کرنا چاہوں گا. جو نیب ہے، جو اپوزیشن کے خلاف جو مقدمات ہیں، عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہونے کی صورت میں اپوزیشن کے لیے خیر کا کلمہ نہیں ہے. یہ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں. شدت آ جائے گی، شدت آ جائے گی. اور وہ بیانیہ احتساب کا نہیں ہوگا، پھر تو انتقام کا ہی ہوگا. جیسے نہیں، انتقام نہیں میں کہہ سکتا اس کو، انتقام نہیں ہوگا، وہ احتساب ہوگا، لیکن احتساب کی شکل کوئی ماضی والی نہیں ہوگی، کچھ نئی شکل ہوگی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پھر جیل میں جا سکتے ہیں صورت میں. مطلب یہ تو جب چیز سامنے آئے گی تب ہم کچھ کہہ سکیں گے. ٹھیک ہے. سینئر صحافی تجزیہ کار میاں منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.